अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 23 फरवरी और दिन है इतवार का। काफ़ी सारी खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर तो अमेरिका से है। ट्रंप ने जो रिजीम चेंज को रिवर्स गियर लगाया है और इस सिलसिले में पहले मरहले में उसने कुछ जर्नेलों को फारिग किया और अब अपने GHQ यानी कि पेंटागन के अंदर भी उसने एक खौफनाक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और 5000 के करीब फौजियों को निकालने का फैसला करते हुए फहरिस्तें इस वक्त तरतीब दी जा रही हैं। ना सिर्फ 5000 फौजी बल्कि 1500 तफ्तीशी अफसरान। और ये कौन लोग हैं जो कि ये सियासी कार्रवाइयों में मुलविस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह से कार्रवाइयाँ चलती हैं। इनको निकाला जाएगा और इनका बरह रास्त जो असर है वो यहाँ की जो रिजीम चेंज है इसके ऊपर भी पड़ेगा। और वो ऐसे क्योंकि रूस और यूक्रेन की वो जो रिजीम है उस रिजीम के नतीजे में यहाँ पर जो रिजीम चेंज है वो हुई और यहाँ पर जो रिजीम थी वो कायम की गई। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उस रिजीम के नतीजे में जो कुछ इकदाम हुए यहाँ पर वो कैसे बच सकते हैं, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर जी वकला तहरीक के आगाज़ का ऐलान कर दिया गया है। 2 बार्स इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट बार, इन दोनों बार्स में जो वकला बॉडीज़ अब मुंतखब होकर आ गई हैं ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। और पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो ग्रुप्स थे वो ज़रा ज़ेर ताब भी थे, लेकिन अब वो जो बार्स हैं वो मुंतखब होकर सामने आ गई हैं और वकला जो हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में भी आवाज़ें उठा रहे हैं। उन्होंने भी तहरीक के आगाज़ का फ़ैसला कर लिया है और कुछ ऐलानात उन्होंने किए हैं, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में जी इसहाक डार साहब ने बयान दिया है कि हम अमरीकी दबाव को कबूल नहीं करेंगे। ये जी उन्होंने अपने ही वज़ीर-ए-आज़म को चपेट में समझता हूँ लगाई है, क्योंकि उनका जो वज़ीर-ए-आज़म है यानी कि चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो तो कुछ और कहता है। सबसे पहले तो जी अमरीका से आपको ख़बर देता चलूँ। हुआ कुछ यूँ है कि ट्रंप ने अपनी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट और जो उनके अपने ताकतवर हल्के हैं उनके अगेंस्ट उसने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। पहले तो उसने जंग ख़त्म करने के जो ऐलानात किए थे और वो फिर उसने करके भी दिखाए। रूस और यूक्रेन का जो मामला है, फिर उसके बाद गज़ा का जो मामला है, और उसके बाद फिर ट्रंप ने अपने मुल्क के अंदर जो इमिग्रेंट्स थे उनको निकालने के जो कुछ इकदाम उठाए। और अब जो ट्रंप की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं वो सफाई का जो ऑपरेशन है और रिजीम चेंज रिवर्स का जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है। 2 रोज़ कबल ये ख़बर सामने आई जी कि अपना जो उनका चीफ ऑफ स्टाफ था और कुछ बड़े जो जर्नेल थे उसको उसने निकाल दिया। और अब ये ख़बर सामने आई है जी कि 5000 फ़ौजी निकालने का फ़ैसला किया गया है। जो उनका GHQ है अमेरिका का यानी कि पेंटागन, उधर के GHQ को पेंटागन कहा जाता है। 5000 फ़ौजियों की जो फहरिस्त है वो मुरतब की जा रही है। और ये सारे लोग कौन होंगे जो किसी ना किसी तरीके से मुख्तलिफ सियासी कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं लास्ट रिजीम चेंज के अंदर, और इनको निकाला जाएगा। फहरिस्तें जो हैं वो बनाने का कह दिया गया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि वहाँ पर कोई ये नहीं कहता कि ये जो है कोई बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। वहाँ पर तो जर्नेल भी चले गए घर और सरबराह जो है वो फ़ौजी उनको भी उसने घर भेज दी और अब ये छांटियाँ जो है वो भी की जा रही हैं। और दूसरी तरफ ये भी किया जा रहा है कि 1500 जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको भी निकाला जाएगा, उनको भी फारिग किया जाएगा। और ये जो अफसरान हैं इनके हवाले से भी यही कहा जाता है कि ये भी इसी तरह की सियासी कार्रवाइयों में मुलविस थे, इनको अब निकाला जाएगा। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन है जो कि वहाँ अमेरिका में लॉन्च कर दिया गया है। और इसके जो असरात हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में भी पड़ेंगे। वो किस तरीके से पड़ेंगे? रूस और यूक्रेन, क्योंकि बाइडन इंतज़ामिया ने ही रूस और यूक्रेन जो जंग थी वो शुरू करवाई थी, तो वो जो रिजीम थी रूस और यूक्रेन वाली, उस रिजीम के नतीजे में यहाँ पर रिजीम कायम हुई और यहाँ पर रिजीम को तब्दील किया गया, यानी कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसको हटाया गया, उसका तख्ता जो था वो उल्टा गया। और ये कहकर उल्टा गया जी देखें जी इमरान खान तो जो है वो रूस गया हुआ और रूस ने जो है वो जंग छेड़ दी यूक्रेन के साथ। मेन जो था वो जो बुनियाद बनाई गई चीज़ों की वो यही थी। और फिर उसके बाद साइफर और सारी जो कहानी है वो आपके सामने है। तो अब उस रिजीम को चूँकि रिवर्स लग गया है और वो रिजीम चेंज के जो किरदार हैं वो फारिग हो रहे हैं, तो उसके नतीजे में उस जो बाइडन रिजीम थी उसके नतीजे में रिवर्स जो हुई यहाँ पर जो रिजीम तब्दील हुई
وہ کیسے بچ سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے وہاں پر ریورس ہوں گے تو اس کے اثرات یہاں پر یہ پڑیں گے کہ یہاں پر سپورٹ ختم ہوگی اور سپورٹ کے بعد چیزیں بھی ریورس ہونا شروع ہوں گی. آلریڈی امریکہ نے جو یو ایس ایڈ ہے وہ صرف خیر پاکستان کو نہیں دیتا، آل اوور دا ورلڈ جو ہے بہت سارے ممالک کو یو ایس ایڈ ملتی ہے، تو اس نے سب کی یو ایس ایڈ جو ہے وہ بند کر دی ہے. جو امریکی ڈالرز ملتے تھے وہ اس نے بند کر دی ہیں. اور باخبر حلقے یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ وہ جو امریکی ڈالرز تھے یا یو ایس ایڈ تھی ہماری ڈیفنس سائڈ پر جاتی تھی. تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جی، جو ٹرمپ کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور لاسٹ ویلاگ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ باخبر حلقوں کا دعویٰ ہے کہ کچھ ملاقاتیں وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کی ٹرمپ کی جو ٹیم ہے، یہ ٹرمپ کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ پاکستانی حکام کے ساتھ وہ اٹھائیں گے، یہ ان کی جانب سے یقین دہانی کرا دی گئی ہے. اور اپریل کے وفد میں اگر اس معاملے کے اوپر کچھ نہ کیا گیا، بات نہ مانی گئی، تو پاکستان کا وہ دورہ کریں گے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کا بھی جو مطالبہ ہے وہ کیا جائے گا. یہ میں واضح کرتا چلوں کہ یہ جو تھوڑا سا مہینے ڈیڑھ کا ٹائم مانگا گیا ہے نا، اس میں سب سے پہلے تو اپنے ملک کی جو صفائی ہے انہوں نے وہ کرنی ہے نا. پہلے اپنے وہاں پر رجیم چینج کو ریورس کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کے اثرات ہیں اس کے نتیجے میں جو آگے رجیم چینجز ہوئیں ان کو جو ریورس ہے وہ کیا جائے گا. اب یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک سنہری موقع ہے، فرسٹ ٹائم میرے خیال سے ہسٹری میں امریکہ کے پاس، یا میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے پاس یہ موقع ہے کہ پاکستان میں جو ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ تھا اس کو ختم کرنے کا. یعنی کہ اگر امریکہ جو ہے وہ بائیڈن انتظامیہ یا بائیڈن جو ایک رجیم تھی جو اس کے اقدامات تھے وہ سارے ریورس ہوتے ہیں، اور یہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات امریکہ کے رہتے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی، آگے حکومت، ظاہر سی بات ہے ایک لانگ سارے معاملات ہیں. لیکن ٹرمپ کے پاس یہ موقع ہے کہ اگر عمران خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ یا ٹرمپ کے ساتھ، تو عوامی حمایت کے ساتھ عمران خان صاحب وہ کھڑے ہوں گے، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ جو ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہوا کرتا ہے، اور جب رجیم چینج ہوا عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، وہ جو سائفر آیا اس کے بعد بھی ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ تھا. اب تو خیر ٹرمپ کی جو حکومت ہے وہ آ گئی، تو پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ وہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ ختم ہوگا. کیونکہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب ظاہر سی بات ہے پاکستان کا مقدمہ عالمی سطح پر بھی رکھیں گے، اور اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات، اگر عمران خان اور ٹرمپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ ایک فائدہ ہے ٹرمپ کو بھی. اور ٹرمپ کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہے، ایون کہ جو الیکشنز ہوئے امریکن، ان الیکشن میں ٹرمپ کو ووٹ بھی عمران خان کی تصویر کے نام پر پڑا، بہت سارا ووٹ مسلمانوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا. اور انہوں نے کیوں دیا؟ انہوں نے باقاعدہ ملاقاتیں کی اور عمران خان صاحب کا مدعا اٹھایا اور یہ کہا کہ یہ معاملہ آپ اپنے حکومت میں آ کر اٹھائیں گے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ٹرمپ کو معلوم ہے. پھر یہاں پر جعلی فارم 47 سارا کچھ، سب کچھ اسے معلوم ہے. دوسری خبر جی آپ سے جو شیئر کرنی ہے وہ ہے وکلا تحریک کے آغاز کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اسلام آباد کا جو رخ ہے وہ کیا جائے گا. کل لاہور ہائی کورٹ جو بار ہے اس کے الیکشنز ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو ممبرز ہیں انہوں نے کلین سویپ کیا ہے، اور ساری کی ساری جو نشستیں ہیں وہ انہوں نے جیتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ اب اس باڈی کے اندر آ گئے ہیں. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ جو بار ہے یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جو وکلا باڈی ہے اور جو صدر ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. اب اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں، عدالتی محاذ کے اوپر 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو آواز اٹھائی جانی ہے، زوردار آواز تب ہوگی کہ جب جو وکلا باڈیز ہیں وہ آواز اٹھائیں گی، وہ کھڑے ہوں گے، اور وہاں سے جو پریشر ہے اصل وہ بننا ہے. لیکن ابھی تک وکلا برادری سے اس طرح سے ریئیکشن نہیں آیا، اور اس کی مین ریزن کیا تھی؟ کیونکہ وکلا جو باڈیز تھیں زیادہ تر وہ تھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف مخالف جو گروپ تھا وہ فرنٹ پر تھا. ابھی بھی سپریم کورٹ اور پاکستان بار میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ گروپس نہیں ہیں، وہ ہارے ہیں الیکشنز. تو یہ جو 26ویں ترمیم ہوئی اس میں کیا ہوا؟ سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار سے حمایت ملی ہے اس 26ویں ترمیم کو. تو اگر حمایت نہ ملتی، وہاں پر جو بارز تھی، وکلا برادری تھی، اگر وہ کھڑی ہو جاتی، کیونکہ کال تو جو آپ کی منتخب باڈی ہوتی ہے اسی نے دینی ہوتی ہے نا، وہ کال دیتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو وکلا باڈیز ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں. تو بہرحال جی لاہور ہائی کورٹ بار یہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، اور جو ہے وہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کلین سویپ کرنا، ان کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں، یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہاں سے جو سخت اب ریئیکشن آئے گا، پھر اوپر سے سینیٹی والا معاملہ
جو لاہور ہائی کورٹ سے 3 ججز کو ٹرانسفر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں وہ جس طریقے سے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو ایک نئی وکلا تحریک کے آغاز کا ان نمائندوں کے منتخب ہوتے ہی فیصلہ کر لیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے لاہ عمل جو ہے وہ اس وقت تیار ہو رہا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کال ہوگی عید کے بعد کی، اس کال کے بعد یہاں سے بھی جو پریشر ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوگا، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر جو عالمی دباؤ ہے وہ بھی اچھا خاصا ہوگا، اور یہ اچھے طریقے سے اندازہ ہے طاقتور حلقوں کو بھی کہ ہمارے پاس یہ عید تک کا ٹائم ہے، اس سے پہلے عمران خان صاحب کو اگر ہم توڑ پائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا پھر خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور عمران خان صاحب اگر ہمیں کوئی ڈیل دے دیں تو ہم اپنے لیے ٹائم گین کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے کوئی جو سیف وے ہے یا سیف ایگزٹ ہے وہ ہم لے سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کے اوپر جیل میں سختیاں کی جا رہی ہیں، متضاد اطلاعات جو ہیں وہ آ رہی ہیں، کوئی کنفرمیشن تو اس حوالے سے نہیں ہے کیونکہ ملاقات ابھی تک کسی کو نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو یہ جی دوسری خبر تھی۔ آگے چلتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ اسحاق ڈار انہوں نے ایک بیان دیا، اور اس بیان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کا دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ یہ کافی ٹائم سے جو ہے بیان دیا جا رہا ہے کہ امریکہ کا جو دباؤ ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ خیر جی، یہ آپ اپنے ہی وزیر اعظم اور جو آپ کے وزیر دفاع ہیں، آپ انہی کو ہی الٹ جو موقف ہے آپ وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ ایسے جی کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، یہ وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں، اور آپ کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف وہ کہہ چکے ہیں جی کہ ہمارے اوپر تو امریکہ کا جو وینٹیلیٹر ہے وہ لگا ہوا ہے، یعنی کہ اگر وہ ہٹا دیا جائے تو اس کے بعد ہم تو جو ہے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کے بیانات ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب نے پتہ نہیں کس کیپیسٹی میں جو بیان ہے وہ دے دیا ہے۔ بہرحال جب دباؤ آئے گا اور پھر دیکھیں گے کہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی انہوں نے بھی ایک بیان دیا، کل انہوں نے ایک جگہ پہ خطاب کیا، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان کو بھارت سے آگے لے کر جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ پاکستان کو بھارت سے پیچھے کرنے میں کس کا کردار، اور پاکستان بھارت سے پیچھے کیسے گیا۔ 90s تک پاکستان جو تھا وہ بھارت سے آگے تھا، لیکن اس کے بعد یہ شریف خاندان جو ہے یہ اقتدار میں آنا شروع ہوا، اور اس کے بعد ہم جو ہے اب ہماری یہ حالت ہے کہ ہم بالکل قریب بھی نہیں لگ پاتے ہیں بھارت کے، اگر معاشی صورتحال کے حوالے سے دیکھا جائے، اگر ریزرو کو ہمارے دیکھا جائے تو کون اس دوران حکومت میں رہا؟ نواز شریف جو تھے وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، شہباز شریف جو ہیں وہ کئی مرتبہ وزیر اعلیٰ، اور اپنے بھائی کی حکومت میں ہمیشہ وہ وزیر اعلیٰ رہے، اب جو ہے وہ وزیر اعظم، اور اب انہی کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز ان کی بھتیجی، وہ کہیں جی وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو آپ ہی کا یہ سارا اقتدار تھا نا، تو یہ پاکستان پیچھے کیسے چلا گیا؟ آپ مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے، تو آپ ہی تو ذمہ دار ہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے جانے کی بجائے آپ نے اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ اور اس قسم کے جو بیانات ہیں، میرا نہیں خیال کہ اب آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کے اس قسم کے بیانات میں آئیں گے۔ سینیٹر اعجاز چودھری کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں جی، انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، انہیں بھی کوئی دل کی شریانوں وغیرہ کا کچھ جو ہے وہ ایشو ہوا ہے، لیکن بڑا سیریس ایشو ہے، اللہ انہیں صحت جو ہے وہ دے۔ پچھلے کوئی میرے خیال سے 1.5-2 سال سے وہ جیل میں ہیں، 21 مہینے تقریباً ان کے ہو گئے۔ اور یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے بھی ایسی ہی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، وہ ویسے بھی کینسر پیشنٹ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شروع دن سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے تو کئی مرتبہ پروڈکشن آرڈرز بھی جاری ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہیں سینٹ میں نہیں لے جایا گیا، تو اتنی ان کے اوپر جو سختیاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم تھوڑا سا ریورس کریں، نواز شریف صاحب جو ہیں جب وہ جیل میں تھے تو اس وقت پتہ نہیں کوئی 600 بیماریاں ان کی گنوائی گئی کہ ان کو یہ مسئلہ ہے، ان کے دل میں یہ مسئلہ ہے، ان کے ادھر یہ مسئلہ ہے، پھیپھڑوں میں یہ مسئلہ ہے، اور اس کے بعد کیسے ان کو جو ہے وہ ضمانت دی گئی، اور پھر اس کے بعد وہ لندن چلے گئے، اور وہاں پر جا کر پتہ نہیں ان کا کب جو علاج ہے وہ ہوا۔ تو یہاں پر جی سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، وہاں پر ان کا جو علاج وغیرہ ہے وہ چل رہا ہے، اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہے ان کی بھی سیم ہی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بیان دیا، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کو عوام نے منتخب نہیں کیا وہ عوام کے فیصلے کر رہے ہیں، یعنی کہ اس منتخب حکومت کی طرف ان کا اشارہ ہے، اور صاف لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو جعلی حکومت ہے، فارم 47 کے اوپر آپ آئے ہوئے ہیں، آپ کیسے عوامی جو فیصلے ہیں وہ کر سکتے ہیں،
اور یہ بدقسمتی ہے کہ آپ یہ جو فیصلے ہیں وہ کر رہے ہیں اور آپ ہی یہ اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو بھارت سے آگے لے کر جائیں گے، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس سے برعکس ہے۔ اصل میں پاکستان کو بھارت سے پیچھے لانے کے ذمہ دار ہی آپ ہیں۔ آج پاک بھارت کا ٹاکرا بھی اس وقت چل رہا ہے، میرے خیال سے بھارت کی بیٹنگ جاری تھی تو کوئی 150 کے قریب تو وہ بنا چکے تھے شاید، تو وکٹیں بھی ان کی اتنی نہیں گرے تھے تو بڑے آرام سے وہ چیز کر جائیں گے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب میرٹ نہیں ہوتا ٹیم کے اندر، اور یہی ہوتا ہے کہ جو چیئرمین پی سی بی ہے محسن نقوی، ان کو کس میرٹ کے اوپر وہاں پر لگایا گیا، تو جب وہ خود ہی میرٹ پر نہیں ہے تو ٹیم میں کہاں سے جو میرٹ ہے وہ آئے گا۔ رائے کا ساتھ کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔